बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस की अहम समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। ये समाअत बराह रास्त दिखाई गई है। तवील समाअत का जो मुख्तसर जो उसका क्रक्स है वो आपके सामने रखेंगे। 8-10 अहम पॉइंट्स हैं, जो नुकात हैं, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए हैं। एक तो हम इस पे बात करेंगे, और 13 जनवरी रात तक जो अदालत लगी रही वो सुप्रीम कोर्ट का पीछा नहीं छोड़ रही, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और अंदर पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, और इमरान खान की जो फैमिली है, जो उनकी बहनें हैं, वो मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? एक बड़ी ही अजीबो गरीब सूरत हाल में वो मौजूद हैं कि केस नहीं लग रहा। हालांकि पहले ये होता था कि रिलीफ नहीं मिल रहा, और अब एहतजाज इस बात पे हो रहा है कि केस नहीं लग रहा। इसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे, आपको बताएंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर क्या हुआ है, और पीटीआई को कैसे कामयाबी मिली है, बैरिस्टर गोहर का ये कहना है। इस पे बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस में 11 रुकनी बेंच जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है। इस बेंच 11 रुकनी बेंच में 6 जजेस नए हैं। 6 जजेस ने इस केस को सिरे से सुना ही नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का एक अलग नोट है। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल तीसरे जज हैं, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन नजर रिजवी 2 जजेस हैं। जो 8 जजेस जिन्होंने फैसला दिया था, जो अक्सरियती फैसला था, उनमें भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के उस 8 जजेस के फैसले के खिलाफ नजरसानी सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून की जानिब से, दीगर पोलिटिकल पार्टीज की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई है। गुज़श्ता रोज मखदूम अली खान ने अपने दलाइल मुकम्मल किए थे, अपने दलाइल कमीशन ने कहा से रिटर्न सबमिशंस हैं। पीपल्स पार्टी ने भी कहा हम तहरीरी दे देंगे। जैसे उन मौजूद है, तेजी है जो बेंच में भी हमें नजर आती है कि इस केस का फैसला जल्दी किया जाए। लेकिन फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, वो बड़े तवील आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। अभी उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया है। ये बताना भी जरूरी है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो है वो 13 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था, और 8 मेंबर जो है उनका फैसला था कि नशिस्तें जो है वो पीटीआई को दी जाएं, और उसके बाद ये फैसला जो है वो आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले पर अमल नहीं किया। आज की जो समाअत है उस समाअत का अहवाल आपके सामने रखते हैं। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कुछ अहम सवालात उठाए हैं। एक तो उनकी जानिब से ये नुक्ता भी उठाया गया कि ये भी बेंच के मद्देनजर होना चाहिए कि जो एक माइनॉरिटी हुकूमत है, जिसकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो अक़लियती हुकूमत को वो अक्सरियती हुकूमत में ये बदल सकती हैं ये नशिस्तें। मतलब इन जो नशिस्तें मिलनी हैं 78 हैं, 80 हैं, 80 नशिस्तें हैं, तो ये नशिस्तें अगर हुकूमत वक़्त को मिल जाती हैं तो उसकी जो माइनॉरिटी हैसियत है वो मेजॉरिटी में चली जाएगी। तो ये एक एलिमेंट है, जो एक एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बेंच को जो है वो उसको मद्देनजर रखना है। इसके अलावा फैसल सिद्दीकी एडवोकेट की जानिब से कहा गया कि क्योंकि नज़रसानी की जो केस है वो उसका लिमिटेड स्कोप होता है, उसमें सिर्फ जो नज़रसानी जिनकी जानिब से दायर होती है उन्होंने उस जजमेंट में एरर बताना होता है कि जजमेंट में कोई एरर है, कोई आइन और कानून के खिलाफ कोई बहुत मेजर कोई उसमें लकूना रह गया है, तो उसको उन्होंने पिन पॉइंट करना होता है। तो इस मामले में नज़रसानी का स्कोप लिमिटेड है। लेकिन फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने आज ये बात भी की कि क्योंकि इस बेंच में टोटल 11 जजेस हैं, और 11 में से अक्सरियती जजेस जो मेजॉरिटी जजेस हैं, 6 जजेस हैं जिन्होंने ये केस सिरे से सुना ही नहीं है। जो बात हम पहले भी कर रहे थे कि उन जजेस ने केस सिरे से सुना ही नहीं है, तो उन्होंने फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फिर मुझे इस केस को तफसील के साथ बयान करना पड़ेगा, ताकि उन जजेस के सामने ये केस रखा जाए कि एक्चुअल केस था क्या
اس پر فیصلہ کیا آیا اور اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، نظر ثانی ایکسیپٹ ہوگی یا جو ہے وہ مسترد ہونی ہے۔ اس کے علاوہ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے یہ بھی بینچ کے سامنے رکھا کہ یہ 11 رکنی جو ہے وہ 11 ممبران کا فیصلہ ہے، 8 اکثریتی ججز، اس کے علاوہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وہ پارشلی جو فیصلہ ہے کہ 39 نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دی جائیں، انہوں نے 187 کا اختیار استعمال کیا تھا، مکمل انصاف کا جو اختیار ہے وہ استعمال کرتے ہوئے یہ نشستیں 39 نشستیں پی ٹی آئی کو دی تھیں۔ 8 ججز نے تقریباً 80 نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دینے کا جو فیصلہ اس حوالے سے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 11 رکنی جو ہے وہ 11 ممبران کا فیصلہ ہے، 13 میں سے 8 کا نہیں ہے۔ تو یہ ایک آگے چل کر یہ سوال آ سکتا ہے کہ یہ 11 رکنی بینچ یہ کیس سن رہا ہے تو 11 میں سے اگر جو وہ 11 ہی یہ فیصلہ کریں گے تو پچھلا فیصلہ بھی 11 ممبران کا ہے، 13 ممبران میں سے 11 ممبران ایک نقطے پر متفق ہیں، تو اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو وہ آگے چل کر جو وہ سامنے آ سکتا ہے۔ پھر ان کی جانب سے کہا گیا کہ 6 نظر ثانی کی جو درخواستیں ہیں وہ دائر ہوئی ہیں، دن میں 2 ایڈیشنل دو نظر ثانی کی درخواستوں میں ایڈیشنل گراؤنڈز لیے گئے ہیں، باقی میں نہیں لیے گئے، وہ اس حوالے سے بھی عدالت کو اسسٹ کریں گے۔ پھر جو اس میں الیکشن کمیشن کی اور جو 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے، 13 جنوری بلے کے نشان کا فیصلہ، اس کا تذکرہ بھی ہوا۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے دسمبر سے لے کر آنورڈ جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی، پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، پھر پشاور ہائی کورٹ میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی تھیں، بلے کے نشان کیس کا جو فیصلہ تھا، سپریم کورٹ نے کس طرح 13 جنوری رات گئے تک جو ہے وہ وہاں پہ عدالت لگی رہی اور رات کو جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ دیا گیا، اور اسی روز جو نشانات ہیں وہ تمام امیدواروں کی جانب سے جمع ہونے تھے، بلکہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں مجھے بالکل یاد ہے کہ اسی جگہ پہ یہ کیس دن کو شروع ہوا تھا اور رات تقریباً 11:30 بجے اس کا فیصلہ آیا تھا، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جہاں 5 بجے کا وقت تھا کہ 5 بجے مطلب 13 جنوری 5 بجے تک الیکشن سمبل جمع ہونے تھے، تو وہ پھر انہوں نے ایکسٹینڈ کرنا شروع کر دیا کہ 5 سے انہوں نے 7 ٹائم کر دیا، 7 سے 8 کر دیا، 8 سے 9 کر دیا، 9 سے 11 کر دیا اور 12۔ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آج بھی اس پہ بات ہوئی، اور سپریم کورٹ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے یہ جو فیصلہ ہے بلے کے نشان واپس لینے کا جو فیصلہ ہے۔ اور اس فیصلے کے حوالے سے جب یہ مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا تھا اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وضاحتیں دیتے رہے، لیکن اگرچہ وہ وضاحتیں دیر ہو چکی تھی ان وضاحتوں میں کہ ہم نے صرف ایک جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں مانے تھے، اس کے وجہ سے بلے کا نشان یا ان کو انتخابی نشان نہیں ملا، پولیٹیکل پارٹی موجود ہے اور موجود تھی، لیکن یہ وضاحت ان کو جنوری اور فروری میں کرنی چاہیے تھی اور وہ جون جولائی میں کر رہے تھے۔ کل ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جسٹس مسرت ہلالی وہی وضاحت کر رہی تھی کہ ہم نے ایک انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھا اور اس میں پولیٹیکل پارٹی موجود تھی اور موجود ہے۔ اسی طرح آج ہم نے دیکھا کہ جیسے جمال خان مندوخیل اسی کی وضاحت کر رہے تھے، تو 13 جنوری کا فیصلہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اگر سمجھا جائے تو یہ جڑ ہے اس سارے اس معاملے کی، اس کنفیوژن کی، ان مخصوص نشستوں کے جو ایک کوہرام مچا ہوا ہے کہ مخصوص نشستیں کس کو ملنی ہیں کس کو نہیں ملنی، بلکہ الیکشن کمیشن نے تو بلکہ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ، تو ان عدالتوں سے بھی جو ہے وہ فیصلے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو ملنے جا رہی تھیں کہ جن کی جو تناسب کے حساب سے جن کی نشستیں پوری ہو چکی تھیں، اس کے باوجود ان کو نشستیں جو ہے وہ ملنے کا پلان نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے 8 ججز نے فیصلہ دیا، فیصلے پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ تو 13 جنوری کا فیصلہ ہر لمحے، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر مہینے، ہر سال سپریم کورٹ کے دروازے پر دستک دیتا رہے گا کہ یہ فیصلہ آپ نے کیا، پولیٹیکل سینیریو پہ آپ نے جب قدغن لگائی، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ایفیلیشن تھی پبلک کا جو ووٹ تھا اس کو جو روکنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد اب یہ کوہرام مچا ہوا ہے کہ
کہ سب آئین اور قانون کے مطابق ہے. حالانکہ پری الیکشن دیکھا جائے, الیکشن ڈے اور پوسٹ الیکشن صورتحال دیکھی جائے تو اس سچویشن میں کہیں پہ بھی ہمیں آئین اور قانون نظر بظاہر نہیں آتا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی میں تھے تو دوسری میں کیسے گئے, تیسری میں کیسے تھے, آپ نے ایک طرف جب وہ اپنا جمع کروانا تھا دوسری طرف دوسری پولیٹیکل پارٹی. تو یہ ایسی ایک بحث شروع ہوئی ہے جیسے ہر چیز جو ہے وہ 100% جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہی تھی اور چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو بڑا سوال ہے وہ ہے کہ پی ٹی آئی کو فریق جو ہے وہ تھی نہیں, اس کو جو ہے وہ انٹرٹین کیا گیا. اس حوالے سے بھی فیصل صدیقی بات انہوں نے کہا کہ ہم آگے چل کر جو ہے وہ بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ انڈیویجول حیثیت میں جو امیدوار تھے وہ جو وہ تھے عدالت کے سامنے تھے, تو اس طرح یہ کہنا کہ الگ سے جو ہے وہ ان کو آنا چاہیے تھا یہ درست نہیں ہے. پھر جو پی ٹی آئی کو کیوں نشستیں دی گئیں, سنی اتحاد کونسل کو کیوں نہیں دی گئیں, اور اس کے علاوہ جو آبجیکشنز تھے, جو سوالات تھے مختلف نوعیت کے, ان تمام سوالات کے جوابات کہیں نہ کہیں ہمیں اس 8 ججز کی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے, تفصیلی جو فیصلہ ہے اس میں نظر آتے ہیں. اور کل مختوم علی خان جب اپنے دلائل دے رہے تھے تو انہوں نے جو منارٹی ججمنٹس تھیں, مطلب جسٹس یحییٰ آفریدی ان کا سنگل ووٹ تھا, مطلب انہوں نے الگ سے ایک فیصلہ دیا, 13 میں سے ایک تھے وہ. نمبر 2 پھر منارٹی تھی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کی, اس کو مخدوم علی خان صاحب پڑھتے رہے. پھر تیسرا جو معاملہ تھا وہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان کی جو ججمنٹ ہے اس میں بھی انہوں نے 187 کا جو اختیار ہے مکمل انصاف کا وہ استعمال کیا. لیکن جیسے جمال خان مندوخیل نے کل کہا تھا کہ وہ ہم نے اختیار کم استعمال کیا اور کچھ نے زیادہ کیا, مطلب جو 8 ججز ہیں انہوں نے اس اختیار کو زیادہ استعمال کیا اور ہم نے اس جو وہ اختیار کو کم استعمال کیا. اس کے بعد جب وہ کل وہ ججمنٹ جو 8 ججز کی ججمنٹ تھی, ڈیٹیل ججمنٹ تھی, جس میں ریزننگ تھی, آبجیکشنز کے جوابات موجود تھے, کب کب کیا ہوتا رہا, سارے سرکمسٹانسز حالات کا ذکر جو ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا تھا, تو اس ججمنٹ کو کل نہیں پڑھا گیا. آج اس ججمنٹ کو پڑھنا شروع کیا فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے, اور فیصل صدیقی ایڈوکیٹ جو ہے اس ججمنٹ کو پڑھ کے اب جو اپنے آبجیکشنز ہیں مینٹینیبلٹی کے حوالے سے کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواستیں سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہیں یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ ان کا جو ہے وہ شروع میں ابتدائی طور پر ان کے آبجیکشنز وہ ریز کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ میرٹ پر ڈیٹیل میں بات کریں گے تو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ پوچھا گیا ہے کہ کتنا وقت لیں گے جو فیصل صدیقی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں 2 دن مزید لوں گا. ایسے لگتا ہے کہ جسٹس امین الدین خان جو بینچ کے سربراہ ہیں وہ تھوڑا سا تیزی جلدی میں ہیں, لگ رہا ہے ایسے وہ جلدی اس کیس کو نمٹانا چاہتے ہیں. اب اس میں تیزی کیا ہے, جلدی کیا ہے, حالانکہ اگر تیزی اور جلدی تھی تو وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو بے توقیر ہونے سے بچانا ضروری تھا جو 12 جولائی کو فیصلہ دیا گیا تھا, اور اس کو بے توقیر کرانے میں بھی جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا وہ نوٹ بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے. آگے چل کر جب یہ ڈیٹیل ججمنٹ پڑھیں گے جسٹس جو فیصل صدیقی ایڈوکیٹ, تو اس میں تو جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کے حوالے سے ان کے کنڈکٹ پر بھی سوالات اٹھائے ہیں اس 8 ممبر کے بینچ نے. اور ان 8 ممبران میں سے جسٹس محمد علی مظہر جسٹس امین الدین خان کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, اور تقریباً 2 ججز چھوڑ کر رائٹ سائڈ پہ جسٹس حسن اظہر رضوی جو وہ اس بینچ میں شامل ہیں. تو کیا منظر ہوگا جب وہ حصہ ڈیٹیل ججمنٹ کا پڑھیں گے کہ اس فیصلے کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو آج کی سماعت جو ہے وہ اب ملتوی ہو چکی ہے اور اس کی مزید سماعت ہونی ہے 29 مئی کو. اب آگے بڑھتے ہیں. دوسرا ہمارا موضوع ہے عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ اب آخر کار پی ٹی آئی اس کو مقرر کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے. بیرسٹر گوہر علی خان جو متحرک تھے, وہ چیف جسٹس کے سیکرٹری کے ساتھ بات کر رہے تھے, علیمہ خان بات کر رہی تھی, ان کا یہ دعویٰ ہے, ان کا یہ کہنا ہے, ابھی کاز لسٹ ہمارے سامنے نہیں آئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس 5 جون کو سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا, کاز لسٹ آ جائے گی. ان کو یقینی طور پر قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر سے یا ان کے سیکرٹری کی جانب سے کروائی گئی ہوگی.
یہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، جس میں نیب کو نوٹس ہو چکا ہے، جس میں نیب نے جواب دینا ہے اور اس کے بعد ان کی سزا معطل ہو کے ضمانت پر رہائی ہونی ہے یا نہیں ہونی، اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈا پور، عمران خان کی فیملی ہے، علیمہ خان اور دیگر لوگ سارے اکٹھے تھے۔ آج احتجاج بھی ہوا ہائی کورٹ کے باہر، ہائی کورٹ کے اندر جب وہ کمرہ عدالت میں بھی پی ٹی آئی کے وکلاء موجود تھے، پھر جو سیکٹری ہیں چیف جسٹس کے ان کے چیمبر کی طرف بھی گئے، وہاں بات بھی کی، ان سے یقین دہانی ہونے کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن آخری بات پھر میں کروں گا کہ کاز لسٹ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ یہ بیرسٹر گوہر علی خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہو سکتا ہے کسی نے جو ہے وہ یقین دہانی کرائی ہو، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو ان کی یقین دہانی کے مطابق 5 جون کے لیے عمران خان کا کیس مقرر کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب ہے کہ پچھلے ہفتے، مطلب جو اب ہم بات کر رہے ہیں، آج جو ہے وہ ٹیوزڈے ہے، لاسٹ ویک کو جو ہے وہ کیس مقرر کرنے کا آرڈر کیا تھا، اوپن آرڈر تھا، جوڈیشل آرڈر تھا، اس پہ کیس فکس نہیں ہوا۔ اس ہفتے بھی کیس فکس نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عید سے پہلے جو لاسٹ ویک ہوگا، لاسٹ ویک اور تقریباً لاسٹ ورکنگ ڈیز ہوں گے، تو ان دنوں میں یہ کیس مقرر ہوا ہے، اور یہ ایک پاسبلٹی موجود ہے کہ عمومی طور پر کیس لٹکانا ہو تو پراسیکیوشن کی جانب سے جن کو نوٹس ہوتا ہے، تو پہلی ہیئرنگ پر وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے پراسیکیوٹر تعینات کرنا ہے، ہم نے تیاری کرنی ہے، ابھی ہمیں نوٹس موصول ہوا ہے تو ہمیں کچھ وقت دیا جائے، عید کے بعد تک جو ہے وہ وقت دے دیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو حالات سازگار ہوں تو ایسے مواقع پر پروسیکیوشن آ کر کہہ دیتی ہے کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن حالات سازگار نہ ہوں تو پھر اس معاملے کو لٹکایا جاتا ہے، جس طرح یہ معاملہ 17 جنوری سے لے کر اب تک لٹک رہا ہے۔ سزا معطلی کی درخواستیں فکس تک نہیں ہو رہی۔ پہلے جو ہے وہ یہ گلہ ہوتا تھا کہ ریلیف نہیں مل رہا، اب فکس نہیں ہو رہی، یہ گلہ ہے، اور اس کے لیے احتجاج اور پارلیمنٹیرینز کو باہر نکلنا پڑ رہا ہے اور بار بار چیف جسٹس سے ملنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال یہ سچویشن ہے، مزید اپڈیٹس جو بھی آئیں گی وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔